अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू क्लासिक चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं उर्दू तारीखी नावल बरके कलीसा किस्त नंबर 14। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया। पुर्तगाल का बादशाह सेंकू अपने साथ एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर बड़ी तेज रफ्तारी से अमीर याकूब अल मंसूर पर हमलावर होने के लिए पेशकदमी कर रहा था। वो अभी लश्कर के साथ शितरीन शहर के इंतहाई शुमाल में दरिया ताजा और दरिया अना के दरमियान पड़ने वाले खुले मैदानों के अंदर था कि इसको अपने लश्कर को रोकना पड़ा, इसलिए कि इसने देखा कि अमीर याकूब अल मंसूर खुले मैदानों में इसकी राह रोके हुए था और वहां इसने अपने लश्कर के साथ पड़ाव कर रखा था। यह सूरत हाल देखते हुए पुर्तगाल के बादशाह सेंकू ने भी अपने लश्कर को इन खुले मैदानों में पड़ाव का हुक्म दे दिया। गोया दोनों लश्कर दरिया ताजा और दरिया अना के दरमियान पड़ने वाले खुले मैदानों को मैदान जंग बनाने का अज़्म कर रहे थे। एक दिन और एक रात दोनों लश्करों ने एक दूसरे के सामने पड़ाव किए रखा। अगले रोज अमीर अल मंसूर ने अपने लश्कर में तबले जंग भिजवा दिए। वो ज्यादा देर इंतजार नहीं करना चाहते थे। दूसरी जानिब सेंकू ने भी अपने लश्कर को उस्तवार करना शुरू कर दिया था। इसके लश्कर में भी तबल, नफीरियां और नक्कारे बजना शुरू हो गए थे। दोनों लश्कर जब अपनी सफेद दुरुस्त कर चुके, तब सेंकू के लश्कर से स्याह घोड़े का एक सवार अपने घोड़े को सर पर दौड़ाता हुआ मैदान के जंग के वस्त में आया और अहमद बिन सईद का नाम लेते हुए इसे इनफरादी मुकाबले के लिए ललकारा था। अहमद बिन सईद इस वक्त अपने हिस्से के लश्कर के सामने खड़ा था। जो ही इसका नाम लेकर मुकाबले की दावत दी गई, सर से लेकर पांव तक वो गजबनाक सा हो गया। इसके चेहरे के तासुरात एकदम बदल कर रह गए। अपने घोड़े को इसने एक एंगेख्त करके एड़ लगाई और मैदान जंग के वस्त में उस जवान की तरफ दौड़ा दी जिसने इसे मुकाबले की दावत दी थी। अमीर याकूब और मंसूर दीगर सालार और लश्करी बड़ी बेचैनी से देख रहे थे। मुकाबले की दावत देने वाले के करीब जाकर अहमद बिन सईद ने अपने घोड़े को रोका, इसकी गर्दन थपथपाई, इसके सर पर हाथ फेरा, फिर इसे जब एड़ लगाई तो इसका जवान और तवाना घोड़ा मुकाबले के लिए आने वाले जवान के इर्द गिर्द बड़ी तेजी और बड़ी खूंखार अंदाज में चक्कर लगाने लगा था। 3 से 4 चक्कर लगाने के बाद अहमद बिन सईद इसके सामने आया और फिर से मुखातिब किया, मेरा नाम लेकर मुझे मुकाबले की दावत देने वाले, जरा बोलो तुम कौन हो? अपना शजरा नस्ब और सेंकू के लश्कर में अपना मुकाम भी कह दो, मैं जानूं कि मेरे मुकाबिल कौन आया है। अहमद बिन सईद के इन अल्फाज के साथ ही मुकाबले के आने वाले अपने चेहरे पर जो आहनी निकाब डाल रखा था वो हटा दिया। फिर इसकी इंतहाई पुरकशिश निस्वानी आवाज सुनाई दी, मेरी तरफ गौर से देखो, मेरे ख्याल में तुम मुझे पहचान चुके हो। मैं नाम की तो माजन हूं, लेकिन लोग मुझे बरके कलीसा कहकर मुखातिब करते हैं। इससे पहले ज़लाक़ा के मैदानों में मेरा और कारियून का तुम्हारे साथ टकराव हुआ था, लेकिन धोखादही से काम लेते हुए तुमने हमें शिकस्त कबूल करने पर मजबूर किया। इस शिकस्त का बदला लेने के लिए मैं तुम्हें इनफरादी मुकाबले की दावत दी है और मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि दोनों लश्करों के दरमियान इस मैदान से तुम्हारी लाश ही वापस तुम्हारे लश्कर में जाएगी। यहां तक कहने के बाद बरके कलीसा लम्हा भर के लिए रुकी, फिर इंतहाई कहरभरे और रूखे अंदाज में इसने अहमद बिन सईद की तरफ देखा, फिर कह उठी, मैंने आज तक किसी से भी शिकस्त कबूल नहीं की। तुम पहले जवान थे जिसने ज़लाक़ा के मैदानों में मुझे शिकस्त से दो चार किया और मैंने इस शिकस्त का बदला लेना अपने ऊपर लाजिम और फर्ज जान लिया था और अब इसी मैदान में तुमसे शिकस्त का इंतकाम लूंगी। बरके कलीसा मजीद कुछ कहना चाहती थी कि अहमद बिन सईद इसकी बात काटते हुए इसे रुकने पर मजबूर किया, पर खोलते हुए लहजे में अहमद बिन सईद ने इसे मुखातिब किया, बरके कलीसा, तू एक कमजोर नातमा खूबसूरत और हसीन औरत है। तेरी जैसी हसीन औरतें तो वक्त की गोद में उरूस हयात बनने के लिए पैदा होती हैं। तू क्यों खून उगलते इस मैदान जंग में जुल्मतों का एक भटकता हुआ नक्श बनने के लिए चली आई है? तेरी जैसी खूबसूरत औरतें तो हुस्न का कमाल और जज्बों का जमाल बनकर बैठती हैं। तो किस बिना पर मैदान जंग के शोलों में तबकर डूबती नब्जों की कैफियत इख्तियार करने चली आई है? बरके कलीसा, जा चली जा, इसी में तेरी खैरियत है, वरना तू इस मैदान में तो खून से लथपथ पड़ी होगी। याद रख, ढाले और तलवारें टकराती हैं तो फजा नाक की तरह खूब भरे फन फैलाए चारों तरफ भागती फिरती है। जहां अपना आप बचाकर निकल जा, वरना मैदान जंग में तो मौत के झकड़ों की यूरश में बड़ों बड़ों का जहन मुंजमिद और आंखें पत्थर होकर रह जाती हैं। जब मैं तुझे मौका देता हूं, बेगार मुकाबला के लौट जा, इसी में तेरी खैरियत और आफियत है। अहमद बिन सईद खामोश हुआ तो बरके कलीसा खोलते हुए अंदाज में बोल पड़ी, अहमद बिन सईद, ये ज़लाक़ा का मैदान नहीं जहां तू धोखे से फरेब से काम लेगा। मैदान में जब मैं पत्थरों की रोगों में खोलती हुई आग की तरह तुम पर वार करूंगी तो याद रखो, तू अपनी जुर्रतमंदी की सारी अमाजगाहें, अपनी मुमारसत, अपने शुजात के सारे दावों को फरामोश करके मेरे सामने इंतहाई जिल्लत और ख्वारी की हालत में भटकने पर मजबूर होगा। अहमद बिन सईद ने बरके कलीसा की इस गुफ्तगू के जवाब में बड़े कहर भरे अंदाज में इसकी देखा, फिर बोल पड़ा, बरके कलीसा,
میں آخری بار تم سے کہتا ہوں کہ خود فریبی اور دھوکے کے خوابوں سے نکل، میں اس وقت سے ڈرتا ہوں جب تو اس میدان کے اندر خاک و خون اور دھول کی طرح اپنی خشک ہونٹوں پر پچھتاووں کی کہانیاں لیے میرے سامنے موت اور زندگی کی آرزو کرے گی۔ میں تمہیں تنبیہ کرتا ہوں کہ مرگ کے برستے لپکتے شعلوں سے بچ اور چھاؤں کی نرم حدت کی طرح مقابلے سے پہلو تہی کرتے ہوئے واپس اپنے لشکر میں چلی جاؤ، ورنہ پچھتاؤ گی۔ برکے کلیسا نے اپنی تلوار فضا میں بلند کی، پھر اسے تانازنی کے انداز میں احمد بن سعید کو مخاطب کیا، تم مجھے کوئی بزدل اور کم دل بدو لگتے ہو، ورنہ اس طرح مجھے واپس جانے کی ترغیب نہ دیتے۔ میرا جی کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ مقابلہ کرنے سے کترا رہے ہو، کہیں تمہیں میرے سامنے شکست سے دوچار نہ ہونا پڑے۔ برکے کلیسا اس سے آگے کچھ نہ کہہ سکی، اس لیے کہ احمد بن سعید کی آنکھیں آگ برسا گئی تھی، چہرہ غصے میں انگاروں کی طرح تپ گیا تھا۔ اپنی تلوار اس نے فضا میں بلند کی، ڈھال آگے کر لی، پھر اس نے بڑی بے رخی سے برکے کلیسا کو مخاطب کیا، برکے کلیسا اب تیرے ساتھ مزید کوئی بات چیت نہیں ہوگی، گفتگو بند اور اپنے کام کی ابتدا کر، مجھ پر حملہ ہو کے دیکھوں کہ تجھے ایسے محسوس ہوگا جیسے تو طوفانی چٹانوں سے ٹکرا رہی ہے، تو ایک عورت ہے، میں تجھے پہلے وار کا موقع دینا چاہتا ہوں۔ احمد بن سعید کی اس گفتگو سے برکے کلیسا کے ہونٹوں پر گہری دلربا مسکراہٹ بکھر گئی تھی، آگے بڑھی اور ایک ہولناک انداز میں اس نے احمد بن سعید پر ایک وار کیا تھا، جسے احمد بن سعید اپنی ڈھال پر روک لیا تھا۔ اس کے بعد دونوں ایک دوسرے پر اپنی تلواریں برسانے کے بعد اپنا دفاع بھی کرنے لگے تھے۔ برکے کلیسا بڑی برقرفتاری سے تیغ زنی کا مظاہرہ کر رہی تھی، جبکہ احمد بن سعید اس سے بھی زیادہ اور بڑھ چڑھ کر تیغ زنی میں اپنی مہارت اور مماثلت کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ اب تک برکے کلیسا اپنے حملہ ہونے کے انداز سے پوری طرح مطمئن تھی۔ ایک موقع پر جب برکے کلیسا کی تلوار احمد بن سعید کی ڈھال سے ٹکرائی اور برکے کلیسا نے احمد کو اپنی ڈھال پر لیا تھا، اچانک احمد بن سعید نے دائیں ٹانگ کو اوپر اٹھایا، ایڑی کے ساتھ جو آہنی مہمیز اس نے باندھ رکھی تھی، وہ مہمیز اس نے پوری طاقت سے برکے کلیسا کے گھٹنے پر دے ماری۔ برکے کلیسا درد کی شدت سے کرا اٹھی، گھوڑے کو اس نے مہمیز لگائی، اس کی باگیں کھینچی اور ذرا پیچھے ہٹی تھی۔ برکے کلیسا کی اس حرکت سے احمد بن سعید کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، تاہم وہ منہ سے کچھ نہ بولا۔ برکے کلیسا اپنے گھوڑے کو موڑتی ہوئی پھر آئی اور بدلہ لینے کی خاطر پہلے اس نے اپنی تلوار برسائی، جسے احمد بن سعید اپنی ڈھال پر لیا۔ پھر احمد بن سعید کی طرح وہ بھی ٹانگ کو اوپر اٹھانا چاہتی تھی، جس طرح آہنی مہمیز احمد بن سعید نے اس کے گھٹنے پر ماری تھی، وہ بھی اس پر ایسی ضرب لگائے، لیکن برکے کلیسا کی بدقسمتی کے برق کے کوندے کی طرح احمد بن سعید حرکت میں آیا، اپنی ڈھال کو اس نے علیحدہ کیا، برکے کلیسا کی تلوار کے نیچے سے اپنی تلوار رکھ لی اور ڈھال پوری طاقت سے برکے کلیسا کے گھٹنے پر دے ماری۔ ایک بار پھر احمد بن سعید نے اپنی دائیں ٹانگ اٹھائی، اس بار اس نے اپنے پاؤں کو اس کے گھوڑے کے پیٹ پر جماتے ہوئے اس کے گھوڑے کو دھکا دیا تھا۔ برکے کلیسا پہلے ہی ڈھال لگنے سے اپنے گھٹنے میں سخت قسم کا درد محسوس کر رہی تھی، اس لیے کہ اس کے گھٹنے پر احمد بن سعید اپنی مہمیز بھی لگا چکا تھا، لہٰذا جو ہی احمد بن سعید نے اس کے گھوڑے کے پیٹ پر ٹھوکر لگائی، گھوڑا ڈگمگایا، جس کی بنا پر برکے کلیسا جو شدید درد میں مبتلا تھی گھوڑے پر اپنا توازن کھو بیٹھی اور نیچے گر گئی۔ احمد بن سعید بھی اپنے گھوڑے سے اترا، اتنی دیر میں برکے کلیسا اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور پوری طرح سنبھل چکی تھی، تاہم وہ گھٹنے پر 2 ضربے لگنے کے بعد ہلکا سا لنگڑا رہی تھی۔ جو ہی احمد بن سعید اس کے نزدیک ہوا، برکے کلیسا نے آگے بڑھ کر اس پر تلوار برسائی، جسے بڑی آسانی کے ساتھ احمد بن سعید نے اپنی ڈھال پر لیا۔ اس کے بعد دونوں ایک دوسرے پر حملہ ہونے لگے تھے۔ کچھ دیر تک دونوں ایک دوسرے کے خلاف تیغ زنی کا مظاہرہ کرتے رہے، پھر آہستہ آہستہ احمد بن سعید برکے کلیسا کو پیچھے دھکیلنے لگا تھا۔ ایک موقع آیا کہ جب برکے کلیسا اپنے تلوار کے وار احمد بن سعید پر کیا تو احمد بن سعید نے اس کے وار کو اپنی ڈھال پر لیا، پھر بڑی پھرتی سے کام لیتے ہوئے اپنی ڈھال اس نے اپنے بازو سے لٹکا لی اور برکے کلیسا کا تلوار والا ہاتھ اس نے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ برکے کلیسا نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، لیکن گرفت ایسی تھی کہ اپنا بازو چھڑانا اس کے بس کی بات نہ رہی تھی، ایک طرح سے اپنی تلوار چلا نہ سکتی تھی۔ اپنی جان چھڑانے کے لیے برکے کلیسا نے اپنی ڈھال بلند کی، چاہتی تھی کہ ڈھال کا وار احمد بن سعید کے چہرے پر کرے۔ احمد بن سعید نے اس کی ڈھال کو اپنی تلوار کے دستے کے ساتھ لیا اور پاؤں کی ایک اور ضرب اس کے گھٹنے پر لگائی جہاں وہ پہلے ضرب لگا چکا تھا۔ برکے کلیسا انتہائی بے بسی کے عالم میں زمین پر گر گئی تھی۔ احمد بن سعید نے آگے بڑھا، ایک پاؤں اس کے بازو پر اور دوسرا پاؤں اس کے دوسرے بازو پر، ڈھال اور تلوار اس کے پاس سے چھین لی۔ برکے کلیسا انتہائی بے بسی کے عالم میں زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ احمد بن سعید نے اس کی ڈھال اور تلوار چھیننے کے بعد مزید یہ کیا کہ اس کے پاس آیا اور اس کے سر پر جو آہنی خود تھا وہ اس نے اتار دیا۔ خود کے اترتے ہی برکے کلیسا کے لمبے بال زمین پر بکھر گئے تھے۔ احمد بن سعید نے بالوں سے پکڑ کر اسے اٹھایا اور اپنے ایک ہی ہاتھ سے اسے ہوا میں معلق کر دیا۔ بال پکڑے جانے سے برکے کلیسا مزید اذیت کا شکار ہو کر رہ گئی تھی۔ احمد بن سعید تھوڑی دیر تک برکے کلیسا کے چہرے کو دیکھتا رہا، پھر اسے مخاطب کیا، سن برکے کلیسا، اس مقابلے کے دوران تو نے انتہا درجے کی لافزنی اور گزاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ مسلمانوں کے خلاف تیرے ماضی کا احوال ایسے ہیں کہ مجھے بغیر کسی توقف کے فی الفور تیری گردن کاٹ دینی چاہیے۔
پر سن برکے کلیسا، اپنے رسول کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے ہم عورت کو عزت افزائی اور قدردانی کرتے ہیں۔ میرے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر عورتوں کا استقبال کرتے اور ان کی عزت افزائی کرتے تھے۔ تو بھی ایک عورت ہے، میں اپنے رسول کی سنت کے صدقے آج تجھے معاف کرتا ہوں، تیری گردن ہی کاٹتا، تو واپس اپنے لشکر میں جانے کی اجازت دوں گا۔ پر سن برکے کلیسا، آئندہ پھر کبھی تم نے مجھ سے ٹکرانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ اگر پھر تم میرے مقابل آنا چاہو تو میں سمجھوں گا کہ تو نے میرے رسول کی سنت کی اہانت کی ہے۔ یاد رکھنا، جو میرے رسول کی سنت کی اہانت کرتا ہے میں اسے زندہ نہیں چھوڑتا، لہٰذا آئندہ اگر تو میرے مقابل آئے تو یاد رکھنا میں تیرے سر کے بالوں کو اپنے گھوڑے کی دم کے ساتھ باندھوں گا اور زمین پر اس وقت تک رگڑوں گا جب تک تیری روح تیرے جسم سے پرواز نہیں کر جاتی۔ احمد بن سعید نے برکے کلیسا کو زمین پر ڈال دیا تھا۔ برکے کلیسا تھوڑی دیر تک بڑے عجیب سے خوفزدہ انداز میں احمد بن سعید کی طرف دیکھتی رہی، پھر اسے اپنے کپڑے جھاڑے۔ احمد بن سعید پیچھے ہٹا، برکے کلیسا کا خود اٹھا کر اس کے سر پر رکھا، اس کی تلوار اس کی ڈھال بھی اٹھائی، تلوار اس کے میان میں ڈال دی، ڈھال اس کی پشت پر باندھی، پھر برکے کلیسا کو ایک کھلونے کی طرح سے اٹھایا اور گھوڑے کی پیٹھ پر بٹھاتے ہوئے کہا، جا اپنے لشکر میں جا۔ میں یہ سارا کام ایک عورت کے سامنے رکھتے ہوئے کر رہا ہوں، اس لیے کہ میرے دین اور مذہب میں عورت کا بڑا احترام ہے۔ میں حیران ہوں کہ پرتگال کے بادشاہ کو میرے مقابل لانے کے لیے کوئی جوان کوئی مرد نہ ملا جو تم جیسی ایک نازک اور خوبصورت عورت کو میرے مقابلے میں جنگ کے لیے بھیج دیا۔ جا، میں نے سنا پرتگال کا بادشاہ سینکو تیرا چچا ہے، اپنے چچا سے کہنا کہ اگر وہ آہنی چٹانوں سے ٹکرائے گا تو اپنا سر ہی زخمی کرے گا، ہمارا کچھ نہ بگاڑ پائے گا۔ اس کے ساتھ ہی احمد بن سعید نے برکے کلیسا کے گھوڑے کو بڑے زور سے ہاتھ مارا۔ اس کا گھوڑا اپنے لشکر کی طرف بھاگ کھڑا ہوا تھا۔ برکے کلیسا اپنے گھوڑے کو بھگا کر اس جگہ آئی جہاں اس کا چچا اور پرتگال کا بادشاہ سینکو اپنے گھوڑے پر سوار کھڑا تھا۔ برکے کلیسا کی حالت انتہا درجہ کی ابتر ہو رہی تھی۔ جب وہ چچا سینکو کے قریب آئی تو سینکو اپنے گھوڑے سے اترا، برکے کلیسا بھی اتر گئی۔ سینکو نے اسے گلے سے لگا کر پیار کے سے مخاطب کیا، میں تو یہ خیال کرتا تھا کہ تو ناقابل تسخیر ہے۔ جس وقت تو انفرادی مقابلے کے لیے میدان میں اتری تو میری چھاتی تن گئی تھی، سر فخر سے اونچا تھا۔ میں نے دن میں ٹھان لی تھی کہ تم یہ مقابلہ جیت کر لوٹو گی، لیکن جو نتائج سامنے آئے ہیں میری بچی وہ انتہا درجہ کے حوصلہ شکن ہے۔ اپنے چچا کی گفتگو سے برکے کلیسا کی گردن لمبا بھر کے جھکی پھر اپنا سر سیدھا کیا اور سینکو کو مخاطب کیا، اے چچا، آپ کا کہنا درست ہے، میں واقعی اپنے آپ کو تیغ زنی میں بے مثال اور لاجواب سمجھتی تھی، لیکن اس بدو نے میرے سارے عزائم کو خاک میں ملا کر رکھ دیا ہے۔ وہ بھی کوئی عام بدو نہیں، تلوار کے فن میں طوفانی انداز رکھتا ہے۔ آندھی اور بگولوں کے لمحوں کے اندر مجھ پر چھا گیا، مجھے نہ سوچنے کا موقع دیا، نہ کوئی پینترا بدلنے کی مہلت دی۔ اے چچا، میں نے اپنی تلوار اپنی تیغ زنی کے ہر فن کو مظاہرہ کیا، کئی بار ڈھال بھی آزمائی اور برسانے کی کوشش بھی کی، لیکن اس نے مجھ پہ ایسا کرنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ وہ اپنی ذات میں درندہ اور عملہ ہونے میں طوفانی جستجو رکھتا ہے۔ میں تسلیم کرتی ہوں کہ مقابلے میں زیر نہیں کر سکی، آئندہ بھی اس کے خلاف کامیاب نہ ہو سکوں گی، اس لیے اس نے مجھے یہاں تک کہہ دیا کہ آئندہ اس کے مقابلے میں آئی تو وہ میرے سر کے بال اپنے گھوڑے کی پشت کے ساتھ باندھ دے گا اور میدان جنگ میں مجھے گھسیٹے گا۔ اب میری سب سے بڑی دل خواہش ہے کہ اس شخص کو اپنے کسی تیغ زن کے سامنے شکست خوردہ دیکھوں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ جنگ ختم ہونے کے بعد آپ اپنی مملکت ہی نہیں الفانسو کی سلطنت کے علاوہ فرانس تک میں اعلان کرا دیں گے، جو بھی جنگجو مسلمانوں کے امیر یعقوب المنصور کے سالار کو مقابلہ کر کے زیر کرے گا، میں برکے کلیسا اس سے شادی کر لوں گی۔ اس گفتگو پر سینکو کے چہرے پر خوشگوار مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ پھر اس نے برکے کلیسا کا شانہ تھپتھپاتے ہوئے کہنا شروع کیا، بچی، جو تو نے سوچا ویسا ہی ہوگا۔ اس جنگ کے بعد تیری خواہش کے مطابق اعلان کر دیا جائے گا کہ جو بھی انفرادی مقابلے میں اس بدو کو زیر کر لے گا، میں نہ صرف اس کا بیعت تم سے کرا دوں گا بلکہ اسے ایسے انعام و اکرام سے نوازوں گا کہ تاحیات وہ فکر معاش سے مطمئن ہو جائے گا۔ اپنے چچا کے اس فیصلے سے برکے کلیسا بھی مطمئن ہو گئی تھی۔ پھر وہ اپنے حصے کے لشکر کی طرف چلی گئی۔ تھوڑی دیر تک سینکو کے کہنے پر اس کے لشکر میں خوفناک نعرے بلند ہوتے رہے۔ پھر وہ وحشت بھری مسافروں کی دکھ کے سوگ اور موت کے روگ کی طرح امیر یعقوب المنصور کے لشکر پر حملہ ور ہوا تھا۔ جو ہی سینکو نے حملہ کیا، امیر یعقوب المنصور نے اپنی پوری آواز سے چلاتے ہوئے کہا تھا، یقیناً میرا اللہ ان کے فریب کو جانتا ہے۔ امیر یعقوب المنصور کی اس پکار پر احمد بن سعید کی طرف سے آواز سنائی دی تھی۔ اس نے بھی بلند آواز میں کہا تھا، یقیناً اللہ احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ ان دونوں پکاروں کے بعد بائیں جانب سے کراکوش کی بلند ہوتی صدا سنائی دی تھی۔ اس نے پکار کر کہا تھا، اور اللہ ایسے ہی احسان کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ بس ان تکبیروں، ان آیات، ان صداؤں کا بلند ہونا تھا کہ مسلمان لشکر کچھ اس طرح حرکت میں آئے جیسے نیم بیداری کی حالت میں پڑا ہوا سمندر بپھرنے کے لیے کروٹ لیتا ہے۔
اس کے بعد امیر یعقوب المنصور اور اس کے لشکروں نے سینکو کے لشکروں پر اس طرح حملہ کر دیا تھا جیسے قوموں کی بدکاریوں پر قدرت کا قہر بن کر نازل ہوتے عذاب اپنا رنگ دکھا جاتے ہیں۔ جنگ کی بھٹی بری طرح بھڑک اٹھی تھی، آدمیت کی رگ رگ میں خوف کے غول بکھرنے لگے تھے، وقت کی ساعتیں چشمے تعصب کے اندر احساس کی سولیاں بن کر رقص کنا ہو گئی تھی۔ فضاؤں کے ماتم ہواؤں کے نوحوں نے ایک طوفان کھڑا کر دیا تھا، قتل گاہوں کا مقروض میدان جنگ بری طرح بول اٹھا تھا۔ جنگ ہوتی رہی۔ اس کے بعد پرتگال کے بادشاہ سینکو نے دیکھا کہ اس کے لشکر میں پسپائی کے آثار نمودار ہونا شروع ہو گئے تھے، جبکہ مسلمان مجاہدوں کے اندر جنگ کرنے دشمن کے اندر گھسنے کا وہی جذبہ تھا جو جنگ کے شروع میں تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ اچانک مسلمان لشکروں نے زوردار انداز میں تکبیریں بلند کی، اپنے حملوں میں پہلوں سے زیادہ جوش پیدا کر لیا، جس کے نتیجے میں سینکو کے لشکر نے بری طرح شکست اٹھائی۔ سینکو بھاگ کھڑا ہوا۔ امیر یعقوب المنصور نے ایسے اس کا تعاقب کیا جیسے کوئی چوپان، کوئی گڈریا اپنے ریوڑ کی حفاظت کرتے ہوئے بھیڑیوں پر حملہ ور ہوتا ہے، جیسے کوئی شاہین اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے کرگوسوں کی تعداد کی پرواہ کیے بغیر ان پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ دور تک یہ تعاقب جاری رہا، پھر یہاں تک ہوا کہ امیر یعقوب المنصور نے جہاں جنگ ہوئی تھی دشمن کے پڑاؤ کی ہر چیز کو اس نے سمیٹ لیا تھا اور لشکر کو اس نے وہاں خیمزن ہونے کا حکم دے دیا تھا۔ دریا تاجہ کے ایک اور معاون دریا اور دریا مندیق کے درمیان یہ ارکش نام کا مقام تھا جہاں امیر یعقوب المنصور اور پرتگال کے بادشاہ سینکو کے درمیان جنگ ہوئی تھی۔ سینکو کو بدترین شکست دینے کے بعد یعقوب المنصور نے ارکش کے مقام پر چند روز تک قیام کیا، اپنے لشکریوں کو آرام کرنے کا موقع فراہم کیا۔ اس کے بعد اس نے کوچ کیا۔ سب سے پہلے اس نے پرتگالیوں کے مضبوط گڑھ ٹورس کا رخ کیا۔ یہ ایک مضبوط قلعہ اور شہر تھا، اس شہر کی حفاظت پر جو لشکر مقرر تھا اسے امیر نے بدترین شکست دی اور پرتگالیوں کے شہر ٹورس پر اس نے قبضہ کر لیا۔ ٹورس کو فتح کرنے کے بعد امیر یعقوب المنصور پر لشکر کے ساتھ پرتگالیوں کے علاقوں میں مزید پیش قدمی کی۔ اب نوتس کا رخ کیا، یہ کافی بڑا اور قلعہ بند شہر تھا۔ امیر المنصور جب اس شہر پر حملہ ور ہوا تو شہر کی حفاظتی لشکر نے مزاحمت کی، لیکن زیادہ دیر تک امیر یعقوب المنصور کا مقابلہ نہ کر سکے۔ امیر نے ٹورس کے بعد نوتس پر بھی قبضہ کر لیا۔ ان دو شہروں کے بعد امیر المنصور نے اپنے سالاروں سے مشورہ کرنے کے بعد پرتگالیوں کے شہر تومر اور شلب پر حملہ کیا۔ قریب تھا کہ دونوں شہر بھی امیر کے سامنے زیر ہو جاتے، پر اسی دوران امیر یعقوب المنصور کو دو مصیبتوں اور افتاد کا سامنا کرنا پڑا۔ اول یہ کہ اس کے پاس سامان رزق کی قلت ہو گئی، دوسری یہ کہ لشکر کے اندر ایک بیماری پھوٹ پڑی تھی جس کی بنا پر تومر اور شلب کو چھوڑ کر امیر المنصور نے اپنے لشکر کے ساتھ چند یوم کرتبہ شہر میں گزارنے کا عزم کیا۔ یہ ارادہ کرتے ہی وہ تومر اور شلب سے کرتبہ کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو کلاسک۔ اللہ حافظ۔